अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक टीवी ड्रामे का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो हमसे पेश हुआ और इसका नाम है खुशबू में बसे ख़त। जी हाँ, ये खुशबू में बसे ख़त कहाँ से आए, किसके पास गए, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से लोग इसमें शरीक हो गए इस खुशबू के सफ़र में। ये एक बहुत दिलचस्प बात है जो इस ड्रामे के अंदर भी है। आमना मुफ्ती ने इसे लिखा है जो इससे पहले भी बहुत सारे सुपर हिट ड्रामे लिख चुकी हैं। ये ड्रामा मैंने एक बहुत ही ख़ास दोस्त के इसरार पर देखा और उनके बार बार इसरार पर, और उन्होंने कहानी भी बतानी शुरू की तो मैंने उसका कुछ हिस्सा देखा। और चूँकि ये एक शायर अहमद ज़रियाब पर बुनियाद बना के लिखी गई है और अहमद ज़रियाब मौजूदा अहद के शायर हैं, एक मकबूल शायर, एक खुश लिबास और खुश शक्ल। ये किरदार अदा किया है अदनान सिद्दीकी ने। तो पहली बात तो ये है कि अदनान सिद्दीकी एक बड़े मंझे हुए अदाकार हैं। मस्बत किरदारों के साथ साथ कभी कभी वो मनफी किरदार भी अदा करते हैं और उसमें कुछ नए कमालात दिखाते हैं। ये जो किरदार है अहमद ज़रियाब का, एक शायर का, इसको उन्होंने बहुत चाबुक दस्ती से और बहुत डूब कर अदा किया। बाज़ जगह तरन्नुम से भी चीज़ें पढ़ी उन्होंने और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ी। अदनान सिद्दीकी की ये जो सलाहियत थी, मौसीक़ी से उनकी जो एक दिलचस्पी है वो तो मेरे इल्म में रही है, लेकिन वो ख़ुद भी गुनगुनाते हैं और अच्छा ख़ासा गुनगुनाते हैं। और जो एक शायराना तरन्नुम है उसके साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस ड्रामे में पोइट्री के हवाले से पढ़ी हैं। ये ड्रामा अब ख़त्म हो गया, इसकी आखिरी क़िस्त पेश की जा चुकी। इस ड्रामे की कास्ट में कुंज़ा हाशमी, सिदरा नियाज़ी, अदनान सिद्दीकी का तो मैंने नाम लिया, सलीम मेराज जो शहरियार बने, राशिद फ़ारूक़ी, ये भी शहरियार के साथ उनका बहुत अहम किरदार रहा है। और मुझे हमेशा लगता है कि राशिद फ़ारूक़ी एक बहुत बासलाहियत अदाकार हैं और ऐसे अदाकार हैं जिनसे अभी पूरी तरह काम लिया नहीं गया। कुंज़ा हाशमी ने बहुत अच्छा इसमें एक रोल प्ले किया और एक ऐसा रोल प्ले किया जो कि आज की दुनिया में जो नौजवान लड़कियां हैं और जो शोहरत के पीछे भाग रही हैं और फिर वो टिकटॉक का सहारा लेती हैं, लिखवाती भी किसी और से हैं और फिर वो एक शोहरत की भी कुछ न कुछ मनाजिल तय कर जाती हैं और फिर वो अहमद ज़रियाब के करीब भी जाती हैं वो और फिर उसके ख़िलाफ़ भी हो जाती हैं। और इसमें सलीम मेराज और राशिद फ़ारूक़ी के जो किरदार हैं शहरियार और उनके जो दोस्त बने हैं राशिद फ़ारूक़ी, उनके किरदार भी मुख्तलिफ़ शेड्स के साथ हैं और बहुत ज़्यादा मनफी शेड्स भी उसमें मौजूद हैं। फैज़ान गिलानी भी इसमें हैं और ज़ैनब क़य्यूम, वानिया नदीम और नादिया जमील जो हैं वो अहमद ज़रियाब की बीवी बनी हैं और डॉक्टर का किरदार अदा किया है डॉक्टर अदीला, और बहुत अच्छा किरदार उन्होंने अदा किया। और देखा जाए तो इस पूरे ड्रामे में जो किरदार हैं उसमें सबसे ज़्यादा मस्बत किरदार डॉक्टर अदीला का है, जिनके बच्चे भी हैं और शौहर उनका इंतहाई ख़ुदगर्ज़ शायर, दिल फेंक आशिक़ और बहुत कुछ ऐसा है जो कि डॉक्टर अदीला की माँ उसको समझाती रहती है, बताती रहती है, लेकिन डॉक्टर अदीला एक शौहर परस्त बीवी है जो कि आखिर वक्त तक कोशिश करती है कि अहमद ज़रियाब का साथ दिया जाए, लेकिन जब सारी कश्तियाँ जल जाती हैं तो वो अलहदगी का फ़ैसला कर लेती है और उससे खुला ले लेती है या खुला फ़ाइल कर देती है, तो ज़ाहिर है कि वो खुला उसकी हो ही जानी है। इसकी प्रोडक्शन जो है, इसकी जो हिदायतकारी है वो साक़िब ख़ान ने दी है और देखा जाए तो बहुत ही एक मंझे हुए डायरेक्टर के तौर पर साक़िब ख़ान सामने आए हैं। यकीनन उनके और भी बहुत सारे ड्रामे होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम इसी ड्रामे पर बात कर रहे हैं। खुशबू में बसे ख़त ने लोगों की तवज्जो हासिल की, ख़ास तौर पर शोरा बिरादरी
اور شعراء برادری سے متنفر حضرات اور خواتین، بیویاں، انہوں نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس سے ایک یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ ہمارے معاشرے میں شاعر کو جتنا مثالی صورتحال میں سمجھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے، ویسا کردار معاشرے میں ہمارے دانشوروں کا، شعراء کا موجود نہیں ہے بدقسمتی سے۔ اور صرف شعراء میں ہی نہیں بلکہ فنون کے جتنے بھی شعبے ہیں، رائٹرز کے شعبے بھی ہیں، ایکٹر اور ایکٹریسز کے شعبے بھی ہیں، پھر اس میں سیاستدان ہیں، اس میں بزنس مین ہیں، اس میں اور شعبے ہیں، سب میں ہی یہ منافقتیں اور یہ ریاکاریاں اور یہ تضادات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو صرف ایک شعبے کی طرف انگلی اٹھانا اور اس پر اصرار کرنا کہ یہ تو ایک ایسی ہی صورتحال ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ناانصافی کی بات ہے۔ اس ڈرامے میں حقیقت کتنی تھی اور فسانہ کتنا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کے جو لوازمات ہیں وہ آمنہ مفتی صاحبہ نے مد نظر رکھے ہیں، پروڈکشن کے حوالے سے ثاقب خان نے مد نظر رکھے ہیں۔ اس میں آرٹس کونسل کا بھی ایک حصہ دکھاتے رہے مستقل، اور وہاں کے کیفے کو بھی ساتھ دکھاتے رہے، اور وہاں چائے پی جا رہی ہے، آنا جانا ہو رہا ہے۔ کھل کر یہ بات نہیں ہوئی، لیکن وہ گلرنگ کیفے کا نام تھوڑا سا تبدیل کر کے دکھایا جاتا رہا۔ ہاں، سگریٹ پی جاتی رہی ڈرامے میں، ساتھ ایک چٹ بھی آتی رہی، ایک نوٹ بھی آتا رہا کہ صحت کے لیے مضر ہے سگریٹ نوشی، شراب نوشی تک دکھائی گئی ہے۔ اور جو ڈرامے کی خاص بات ہے کہ جو ہمارے ہاں آج کے موجودہ صورتحال میں شعراء ہیں، مشاعرے بازی ہے، اس کے لیے لابنگ ہے، اس کے لیے متشاعرات ہیں اور متشاعر ہیں، ان سب کے کردار ایک سطح پر یہاں موجود ہیں۔ اور شہرت کے لیے جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو مزید آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش، کاوش اور جستجو کرتا رہتا ہے، اور کتنی صفاقیت اس کے اندر در آتی ہے۔ یہ اس ڈرامے کا میرا خیال ہے کہ مرکزی موضوع ہے کہ کتنی خود غرضی ایک انسان میں ہو سکتی ہے، فنون کا شعبہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس صفاقیت کو اور اس خود غرضی کی انتہا کو جو کردار پلے کیا عدنان صدیقی نے، احمد ذریاب کا، اس کو انہوں نے بہت زیادہ حقیقی رنگ دینے کی کوشش کی اپنی اداکاری سے، اور یہ ایک بہت زبردست بات ہے۔ کنزہ ہاشمی نے بھی ایک ایسا ہی کردار ادا کیا، جو ایک ٹک ٹاکر کے طور پر سامنے آتی ہیں اور مشہور ہونا چاہتی ہیں، اور کبھی احمد ذریاب کے ساتھ ملتی ہیں، کبھی ایک اور سینئر شاعر ہوتا ہے اس کی طرف چلی جاتی ہیں، کبھی شہریار اور ان کے ساتھ راشد فاروقی کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ اور ایک اور کردار ہے جو بڑا مضبوط کردار رہا، پینی صاحبہ، جو کہ ایک بہت المناک موت کا شکار بھی ہوتی ہیں، اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں، شوہر ان کو یوز کر رہا ہوتا ہے، ایک بزنس مین ہوتا ہے، پھر وہ احمد ذریاب کے ساتھ ایک ان پر وہ فریفتہ ہو جاتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور پھر احمد ذریاب کو احساس ہوتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے، لہٰذا وہ دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ شہریار اور ان کے دوست کے ساتھ کہیں نہ کہیں کو اپنا سلسلہ بنا لیتی ہیں، اور پھر وہ احمد ذریاب کے خلاف بھی اور اپنے سسر کے خلاف بھی اور شوہر کے خلاف بھی ویلاگس کرتی ہیں۔ خودکشی، وہ پھانسی ایک طرح سے لگا لیتی ہیں، اور وہ ایک پراسرار صورتحال ہے جو کھلتا نہیں ہے۔ احمد ذریاب پکڑے جاتے ہیں جناب، اور جیل کی ہوا چکھتے ہیں۔ اس کا جو انسپیکٹر ہے جو کہ جیل میں لے جاتا ہے، SHO، اس کی اردو اتنی سلیس، خوبصورت اور شائستہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی کردار انسپیکٹر ہونے سے ہٹ کر بھی دیا جا سکتا تھا، کیونکہ بڑی شستہ اردو انہوں نے بولی ہے۔ جو شاعری اس میں استعمال کی گئی وہ ظاہر ہے کہیں کہیں کوئی ایسے شعر بھی اٹھا لیے گئے جن کو بدل کے استعمال کیا گیا، بہت سارے شعر غلط پڑھے گئے، غلط انداز سے پڑھے گئے، جو یہ بات بتاتے ہیں کہ جو ہمارے
اداکار ہیں اداکارائیں ہیں ان کو بھی ٹھیک سے دسترس نہیں ہے، ڈائریکٹر کو بھی نہیں ہے ظاہر ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے تھا، خاص ان حصوں میں جہاں شاعری کو پڑھا جا رہا تھا، اس کا انتخاب بھی آپ ان سے کرا لیتے اور تصحیح بھی ان سے وقت کے وقت کروا لیتے تو اس میں اور ایک بہتری پیدا ہو جاتی۔ ادبی حلقوں میں یہ ڈرامہ کوئی بہت زیادہ دیکھا گیا ہوگا یا بہت زیادہ پسند کیا گیا ہوگا، اس کے بارے میں 50-50 ہی ہوں، لیکن عام لوگوں میں اس کی جو مقبولیت ہے، پسندیدگی ہے، وہ یقیناً زیادہ ہے۔ ڈرامے ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی پر ایک خاص طرح کا ایک اثر ڈالتے ہیں، ایک خاص طرح کی فضا مرتب کرتے ہیں، اور چاہے وہ آپ کوئی فسانہ ہی سنا رہے ہوں لیکن لوگ بلیو کرنے لگتے ہیں۔ ایک خاتون سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو اتفاق سے اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں۔ تو میں نے کہا کیا دکھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ڈرامے میں شعراء کو دکھا رہے ہیں اور ان کی حرکات کو دکھا رہے ہیں، ان کی منافقتوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، میں کوشش کروں گا کہ دیکھوں، لیکن میں نے کہا تو کیا یہ سب کچھ سچ تو نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ہے اس میں بہت ساری رنگ آمیزی بھی ہوگی، بہت ساری باتیں زیب داستان کے طور پر بھی ہوں گی۔ تو انہوں نے جواب بہت اچھا دیا، انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا، جب ہو رہا ہے تو وہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر لوگ بلیو کرتے ہیں۔ آپ کچھ بھی دکھاتے ہیں، کچھ بھی اچھی طرح دکھاتے ہیں ڈرامے کے فارم میں، فلم کی فارم میں، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور لوگ اس پہ بلیو کرنے لگتے ہیں۔ اتفاق سے ہمارے ہاں شعراء کا کردار جو ہے وہ ایک زمانے میں بہت انقلابی رہا اور ایک ہیرو کے طور پر رہا، پھر وہ ایک لطیفہ بن گیا، ایک مذاق خیزی میں آ گیا اور اس کا بہت مذاق اڑایا گیا۔ اس کے باوجود اب جو نیا دور ہے، جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ایک ریوائول ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ ڈرامہ بھی اسی لیے لکھا گیا کہ سوشل میڈیا نے شاعر ہو یا شاعرہ ہوں، ان کو ایک نئی زندگی اور نئی مقبولیت اور نئی شہرتوں سے ہمکنار کیا۔ آج جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، نئے لکھنے والے اور کچھ پرانے بھی، وہ خوب کھا کما رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ کس معیار کا کلام پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے مداحوں کے درمیان ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ نوجوان نسل ان سے جڑی ہوئی ہے اور انہیں پسند کر رہی ہے، ان کو آگے بڑھا رہی ہے، اور شاعر کے معاشی حالات سدھر رہے ہیں، سماجی حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس کی مقبولیت میں، شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس دوران خوشبو میں بس خط جب سامنے آتا ہے تو وہ ایک دھچکا پہنچاتا ہے شاعر کی اس امیج کو جس سے اس کی ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے، یہ بننے جا رہی ہے، اس پہ ایک چوٹ پڑتی ہے اور بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور آخری قسط میں ہر چند کی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کردار اب دوبارہ سامنے نہیں آئیں گے، اور ڈرامہ نگار کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جوابات دے، اس کا کام ہے سوالات اٹھانا۔ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں، جوابات آپ خود تلاش کریں۔ تو یہ بالکل ہے، لیکن جو سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں اور جن کے جوابات نہیں دیے جاتے، وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن جاتے ہیں، اور پھر ہر فرد اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق تراشتا ہے جوابات، اور وہ اسی ڈرامے کے اثر میں ہی ہوتے ہیں وہ جوابات جو آپ ڈرامے میں سوالات اٹھا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود مجموعی پروڈکشن بہت زبردست رہی ہے، جتنا میں دیکھ سکا ہوں، کہانی کو سمجھ سکا ہوں۔ کہانی اچھی ہے، مختلف ہے، ایک کم سے کم رونے دھونے اور ساس بہو کے جھگڑے اور ایسے افیئرس جو کہ ہمارے ہاں بہت عام ہوتے جا رہے ہیں اور جن پر قدغنیں بھی ہیں، اس سے ہٹ کر ایک یہ ڈرامہ تھا۔ تو ایسے ڈرامے مزید بننے چاہیے، اور جو لکھا جانا چاہیے اس میں ظاہر ہے پوری حقیقت تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ضرور ہو کہ وہ حقیقت کے قریب ترین ہو یا قریب تر ہو یا قریب ہو۔ اداکاری میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی رہی ہے، اپنی پوری کوشش کی ہے۔ جتنے بھی اداکار ہیں، کنزا ہاشمی ہیں یا عدنان صدیقی ہیں، شہریار کا کردار جنہوں نے ادا کیا، راشد فاروقی ہیں،
اور ڈاکٹر عدیلہ، تو یہ سب اور جو پینی کا کردار ہے وہ بھی، ان سب نے بہت اچھے انداز میں کردار ادا کیے. لوکیشنز کو کیونکہ حقیقت سے قریب رکھنے کی کوشش کی تو ایک اثر اس کا اور بھی زیادہ ہو گیا، بلکہ دو چند ہو گیا. کام کرتے رہیں، ہم آپ کو ایڈمائر کرتے رہیں گے، اچھا کام کریں. اور ڈرامہ اب جہاں تک پہنچ گیا ہے پوری دنیا میں، جو ڈرامہ ہے، سیریل ہیں، سیریز ہیں، وہ جہاں تک آ گئے ہیں، جتنی آزادی کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے ہمارا ڈرامہ ایک مشرقی اقدار کے ساتھ اور ایک خاص حدود کے اندر ہوتا ہے، تو ان حدود کے درمیان رہتے ہوئے ڈرامے کو ڈرامہ بنانا اور اس میں کشش پیدا کرنا اور نئے موضوعات کو آزمانا، یہ بہت اچھی بات ہے. ہم ٹی وی جو ہے وہ اس حوالے سے یقیناً بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. سائرہ غلام نبی وہاں کی کانٹینٹ ہیڈ ہیں اور وہ بہت خود زبردست کہانی کار ہیں، سمجھتی ہیں ٹی وی ڈرامے کو بھی، کہانی کو بھی. تو ان کی کاوشیں بھی یقیناً اس میں ہیں موجود. اور اس کا جو باقی پروڈکشن ٹیم ہے وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے. اور اس کی جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ سب مبارکباد کی مستحق ہے. بناتے رہیں ڈرامے اور تازہ ہوا کے جھونکے بکھیرتے رہیں، اور ہم ڈرامے دیکھتے رہیں، عوام دیکھتے رہیں، پسند کرتے رہیں اور آپ کو شاباش بھی دیتے رہیں. بس یہاں خالد بن کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ ناصر.